बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फराह। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा आपकी हेल्थ से मुतालिक हम बहुत सी चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप घर में रह के भी मालूम कर सकें कि किस चीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या वजूहात होती हैं बहुत सी चीज़ों की। लाइक आजकल जो डेंगू चल रहा है, वो आपको कैसे पता चले कि जी ये डेंगू ही है या आम बुखार है। आप अक्सर बहुत से लोग आम बुखार समझ के सेल्फ मेडिकेशन यानी घर में ही अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं। वो किस हद तक आपके लिए नुकसानदेह है, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोग्राम को रिपीट या दोबारा देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाके भी हेल्थ टॉक शो विद डॉक्टर फराह लिखेंगे तो ये शो आप लाजमी देख सकते हैं। और साथ ही साथ स्क्रीन में जो नंबर चल रहे हैं आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वायरल फ्लू है, मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी आप सुन रहे होंगे ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे साथ भी ये मसला काफ़ी दिन से चल रहा है। मैं भी जो शानदा भी पी लेती हूँ, मेडिसिन्स भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं बीमार हूँ तो मैं क्यों ठीक नहीं हो रही हूँ। तो मैं एक दिन से ज़्यादा कोई बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं लाजमी डॉक्टर के पास जाती हूँ, ढूंढती हुई पहुँच जाती हूँ जो भी मेरे डॉक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ आजकल एक परेशान कुन मसला है जो कि बहुत शदीद हो रहा है कि कुत्तों के काटने के बाद अक्सर मौत वाक़या हो रही है कि कुत्ते के यानी कि डॉग के काटने के बाद कितने घंटे के अंदर अंदर या कितनी टाइम के अंदर आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेना चाहिए। रेबीज़ क्या है, वो जानवरों में भी पाया जाता है, वो इंसानों में कैसे ट्रांसफ़र होता है और उससे वाकई मौत वाक़या है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया है हमारे साथ। अक्सर आप प्रोग्राम में देखते हैं, ये शो बिल्कुल उनका है, ये चैनल भी समझे उन्हीं का है। हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और डॉक्टर बुलंद इकबाल इनको तंग करते रहते हैं कि जी पहुँचे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा सबसे पहले तो जो हम शुरू करते हैं, आजकल जो वायरल फ्लू चल रहा है, इससे शुरू आप उससे करें जिस पे आप मुब्तला हैं। बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल। थोड़ा सा इसके बाद फिर हम आएंगे डेंगू की तरफ। बिल्कुल ठीक है। एक तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, और बस मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आप हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं, जिसकी मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं वो अवेयर नहीं होना चाहते हैं। बीमारी के मुतालिक अगर आप अवेयर हो जाएं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और हम सरकार को भी यही कहते हैं कि जी आप प्रिवेंटिव साइड पे जोर दीजिए, उस पे पैसे लगाइए, बजाय ये कि क्यूरेटिव साइड पे इलाज के ऊपर मत जाइए। आप बीमारियों को से बचाव का करें, साफ पानी मुहैया करें, मच्छरों को ख़त्म करें, गंदगी ख़त्म करें, तो साफ पानी से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, मच्छर से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, और बहुत सारी हैं जी। ये जो मसला आजकल है कराची शहर में, जिसमें आप भी मुब्तला हैं, कमोबोश तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स जो है इस वक्त कराची में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त फ्लू है जैसा कि आपने कहा, इस वक्त मलेरिया है, इस वक्त डेंगू है, इस वक्त चिकनगुनिया है, इस वक्त टाइफाइड है, इस वक्त गैस्ट्रोएंटराइटिस है। तो इन सब में थोड़ा बहुत इसी तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, नज़ला ज़ुकाम होता है और उसके बाद लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें करना ये चाहिए कि ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम है वायरल का। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मुझे शिकायत है लोगों से वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। जी, ठीक। ये बहुत आपके लिए प्रॉब्लम करता है। किसी भी बीमारी को शुरू में ही तशखीस हो जाए, उसका इलाज बहुत आसान होता है, आप बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाते हैं और जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपने उसको लिंगर ऑन किया कि ठीक है चलें कल देखेंगे, कल करेंगे, फिर किसी पड़ोसन ने आपको बोल दिया कि अरे ये दवा दे दो अपने बच्चे को, वो आपने दे दिया, उससे और काम ख़राब हो गया, तो आपको परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अब फ्लू ऐसा है कि इसमें बैक्टीरियल भी होता है, बैक्टीरिया के जरासीम भी होते हैं, लेकिन जो इस वक्त शहर में है वो है वायरल। ठीक है। वायरल है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये एक से दूसरों को ट्रांसफर होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड को, एक आदमी जिसको नज़ला जुकाम फ्लू हो रहा है और उसका सिम्टम यही है कि नाक से पानी बह रहा होगा,
تھوڑے دن بعد آواز خراب ہو جائے گی, گلے میں خراش ہوگی, آنکھوں سے پانی نکلے گا, کیا کہتے ہیں سر میں ہلکا ہلکا درد ہوگا, ہلکا بخار بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص بستر پہ آ جاتا ہے تو کام بھی چلتا رہتا ہے, اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا ہے وہ. پھر کسی وقت ہو گیا کہ چلو بھائی میڈیکل اسٹور سے گیا, یار وہ الرجی کی دوا دے دو, یار وہ فلاں ایک دوا, پتہ نہیں ہر چیز میں لوگ جو ہے نا وہی دوا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں, جو کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. میں کہتا ہوں ہر چیز کی زیادتی خراب ہے. آپ کے گردے پہ پریشر ہوتا ہے اور گردہ خراب ہوتا ہے, پھر خام خواہ آپ کو ڈائلیسس پہ جانا پڑتا ہے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی. سوری میں آپ کی بات کاٹتی ہوں کہ جو آپ گھر میں بلا وجہ دوائیاں لیتے ہیں, ہر مرض کے لیے ایک ہی دوا آپ نے رکھی ہے, وہ 2 گولیاں ہیں جو ہر گھر میں کھائی جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے گردوں پہ اثر آ سکتا ہے, آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں. دوسری اس سے ایک اور پرابلم, ایک اور جو دوا بہت استعمال کی جاتی ہے وہ ہے, میں اس کا جنرک نیم بتا دیتا ہوں, ایک ہے پیراسیٹامول جو بہت سارے نام سے آتا ہے, اور ایک ہے ایسپرین جو ایسپرین ہے جو بہت سارے نام سے آتا ہے. تو یہ جو ایسپرین ہے یہ آپ کے آنتوں اور معدے کے اندر اگر زیادتی ہو گئی یا کسی وجہ سے آپ نے غلطی سے خالی پیٹ میں لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بلیڈنگ شروع ہو جائے, انٹسٹائنل آنتوں کی بلیڈنگ شروع ہو جائے اور آپ کو خون کی الٹیاں شروع ہو جائے, اور یہ بہت ہوتا ہے. تو ایسپرین یہ کام کرتی ہے. پیراسیٹامول زیادتی میں لیں گے آپ, ہر دفعہ میں لاؤ یار 2 پیراسیٹامول کھا لیا, وہ اس کے ایڈ بھی آتے رہتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے, نہیں آنا چاہیے, میڈیسن کا دواؤں کا ایڈ نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ان نیسیسریلی نہیں کھائے, اور اس سے جو ہے گردے خراب ہوتے ہیں پیراسیٹامول سے. لیکن جیسے آپ نے کہا, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ میں ایک دن جوشاندہ پی لیتی ہوں, یہ کر لیں, بالکل آپ کریں. میں پرسنلی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں, ENT سرجن ہوں, تو لیکن میں کہتا ہوں کہ یار آپ چائے پی کے آپ کا سر درد ختم ہو جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہے, میڈیسن کم سے کم استعمال کریں. آپ جوشاندہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کر کے, لیکن اگر آپ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں کہ آپ کو کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو فلو میں بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کو نزلہ زکام یہ ہے تو اس کا یہ وائرل ہے, وائرل کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ کتنے دن تک؟ یہ صرف سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے, یعنی سر کا درد ہے تو درد کی گولی لے لیا, لیکن آپ نے نہیں لینا ہے, ڈاکٹر دے گا آپ کو. کیا کہتے ہیں, آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہے اس کی دوا دے دی, آپ کو کھانسی ہو رہی ہے وہ دے دیا, کوئی اور پرابلم ہے تو الرجی کی دوا دے دی. تو لیکن اگر آپ بہت پریشان ہیں, جیب میں پیسے نہیں ہیں, جو کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے, اور مسئلہ ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دوا رکھی ہوئی ہے, فلاں کو دی تھی, تو آپ لے سکتے ہیں. یا رات ہے جا کے میڈیکل اسٹور سے آپ نے لے لیا, ایک آدھ بار نا ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ, ایسا تو نہیں کہ ڈیلی آپ نے ایک ٹائم اگر رات کو ایسا ہو گیا, لیکن صبح اٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرابلم رہ رہی ہے آپ پر, تو آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. اور اس میں کرنا یہ ہے کہ وائرل, اس کو ہم کہتے ہیں وائرل انفلوئنزا جو ہے یا رائنائٹس ہوتا ہے, تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص مبتلا ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جائے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ ہاتھ نہیں ملائیں, اس سے ٹرانسفر ہوتا ہے. گلے ملتے ہیں, آپ لوگ خواتین جب گلے ملتی ہیں تو ذرا گال بھی ملاتی ہیں, کس بھی کرتی ہیں, تو اس سے زیادہ کلوز اور زیادہ چانس ہوتا ہے. تو اگر آپ خود فلو میں ہیں تو آپ کہتے ہیں سوری آئی ایم سفرنگ فرام فلو, مجھے فلو ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گی یا ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بالکل صحیح. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپریشیٹ کریں کہ یار آپ نے ہمیں بتا دیا, ورنہ آپ بھی بیمار پڑ جاتے. بالکل. ان کا موبائل نہیں یوز کریں, ان کا پین نہیں یوز کریں, ان کا تولیہ نہیں یوز کریں, ان کا گلاس نہیں یوز کریں, اور یہی عمل گھر پہ بھی کریں آپس میں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ایک بچے کو ہو رہا ہے تو اس کا گلاس, اس کا ٹاول الگ کر دیں تاکہ دوسرے بچے نہیں. اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ اسکول سے ایک بچہ لے کے آتا ہے کسی سے لگا کے, گھر میں ہمارے پاس ایک بچے کو لے آئیں گے, ڈاکٹر صاحب اس کو تو 3 دن سے بخار ہے, یہ وہ, پتہ چلا ٹھیک ہے جی وہ صحیح ہو گیا. 4 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد ان کی امی چلی آ رہی ہیں, کیا ہوا ڈاکٹر صاحب مجھے, میں نے کہا بھی آپ کو کچھ دن پہلے, ہاں ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک ہو گیا بچہ, میں ہو گئی. پھر تھوڑے دن پتہ چلا دوسرا بچہ آ گیا. تو یہ ایک سے دوسروں کو لگتا رہتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے. کھانسنا نہیں ہے, کھانسنا ہے تو ہاتھ سے نہیں کھانسے رکھ کے کھانسے, کوئی ٹیشو پیپر رکھ لیں, ورنہ ہاتھ سے آپ کھانستے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے وائرس ادھر آ گیا, آپ ہاتھ ملا رہے ہیں. بالکل. پھر چھینکتے وقت جو ہے آپ سائڈ میں کر لیں, کسی دوسرے کے اوپر منہ پہ نہ چھینکیں, اپنے کپڑوں پہ نہ چھینکیں. تو اس طرح سے احتیاط کرنے سے یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے, وہیں رک جائے گی. جب آپ ختم ہوں گے تو 4 لوگ سیف رہیں گے. اپنا برتن الگ کر رہے ہیں, گلاس, تاکہ پانی یہ وہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر اس طرح سے یہ
ہوا کے ذریعے جو ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا ملنے کے ذریعے. بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹپ ہیں جو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, اس سے آپ بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں. آپ اپنے باقی گھر والے یا دوست یا ملنے والوں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. یہ ایک وائرل انفیکشن کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر بہت آسان علاج, اس کا بہت آسان ہے علاج. اس کا یہ ہے کہ ہم چونکہ بہت ہی ہماری لائف جو ہے انہوں نے ڈسٹرب کر دی ہے لوگوں نے, تو ورنہ تو یہ فلو وغیرہ نہیں ہوتا. فلو ان کو ہوتا ہے جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں, تھکتے ہیں, خام خواہ تھکتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, پانی نہیں پیتے ہیں, پیاس لگی تو تھوڑا بہت پی لیا, تو جن کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے, قوت مدافعت اگر کسی کی کم ہوتی ہے تو یہ فلو یا وائرسز اٹیک کرتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو اگر ہو جائے تو اس کا کام یہ کہ وہ 1 دن 2 دن چھٹی کرے, ریسٹ کرے, بیڈ ریسٹ کرے, پانی خوب پیے, اور لیکوڈ کسی بھی صورت میں, سوپ ہے, جوس ہے, تو وہ لیتا رہے, اچھی غذا کھائے. اب لوگ اچھی غذا کو سمجھتے ہیں کہ جی برگر ہے اور پیزا ہے. نہیں, آپ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ جس دن مجھے زیادہ فلو تھا اس دن میں نے جا کے سوپ پیا تھا, اور میں نے وہی اس کا سبزیوں کا سوپ پیا تھا, اور مجھے اس سے اتنا اچھا, اس میں ادرک ڈالیں جی, یہ جو سارے مسالے ہیں نا یہ آپ کو امیونٹی بڑھا دیتے ہیں. بالکل. تو آپ وہ لیں, ریسٹ کریں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بجائے دوائی کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے گا. اچھا, جو لوگ گھر میں ہیں کہ فلاں کو ہو گیا ہے تو وہ لوگ پہلے سے ہی الرٹ ہو جائیں کہ بھائی اس کو ہو گیا, اب ہمیں بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یا دوستوں میں سے کسی کو ہو جائے تو آپ لوگ الرٹ ہو جائیں. تو اس دن پھر آپ یہ کریں کہ بڑھا دیں اپنے ٹائم کو, صحیح کر لیں, پانی خوب پئیں. ٹھیک ہے. پیاس نہیں لگے آپ دوا سمجھ کے گلاس کو بھر کے رکھیں اور سپ لے کے پیتے رہیں. ٹھیک ہے. لکوڈ, پانی کا مطلب ہے میرا لکوڈ ہے, اس میں چائے بھی ہے, پانی بھی ہے, جوس بھی ہے, دودھ بھی ہے, یہ ساری چیزیں بڑھا دیں آپ. اسی طرح سے آپ نیند پوری کریں, اور یہ بات قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے, مغرب کے بعد سو جانا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے. لیکن ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد تو کام شروع ہوتے ہیں, تو اس لیے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, تو اس لیے ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن میں الرٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو اس دن جو ہے کم از کم 2-4 دن جب گھر میں وائرس ہو یا محلے میں دوستوں, تو آپ کم از کم جلدی سو جائیں. یہ نہ سوچیں کہ آج ویکینڈ ہے تو خوب چلو بھائی دیر سے سوئیں گے. نہیں کریں, اپنی صحت کا خیال کریں. تو آپ جو کسی کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں نا وائرل والے کے ساتھ, تو آپ کو بیماری نہیں لگے گی. میرے خیال میں کافی تفصیل سے آج ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہے یا کوئی بھی اس طرح کے انفیکشنز جو ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں, ہاتھ ملانے سے لگتے ہیں, آپ کسی کو گلے مل کے, جیسے خواتین آپس میں ملتی ہیں, اس سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کھانسی اگر آپ نے کرنی ہے تو اپنے پاس کوئی رومال یا آپ وہ رکھیں, ٹیشو پیپر رکھیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کالز بھی آ رہی ہیں, تو ابھی میں آپ کو بات کو کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی, تو جی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے, کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی جی, آپ بات کریں, مجھے آواز آ رہی ہے. جی پوچھئے. آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ پلیز سوال کیجئے. اچھا جی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ لوگ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں, پھر ہمارے ساتھ جب آپ بات کریں گے آپ کا سوال ہم آرام سے سن سکتے ہیں, اور جب آپ سوال کر لیں گے, آپ کا فون رکھے گا, تو آپ پھر ٹی وی کو دیکھیں گے, آپ کو آرام سے تفصیل سے جواب مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ڈینگی بہت سی موت بھی واقعہ ہو رہی ہیں, سننے میں آیا 25-26 تو شاید میں نے ہی سن لی ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں. میرے خیال میں ایک بڑا ریشو ہے, کافی زیادہ تر یہ ان جگہوں سے سنا ہے جہاں پہ پانی ٹھہرا رہتا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مجھے بتائیں, ایک تو یہ بتائیں کہ اس کے سمٹمز بہت سے پروگرامز میں بتاتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. دیکھیے, یہ اس کے سمٹمز بھی, ڈینگی بھی ایک وائرس ہے جی, اس کے بھی سمٹم کم و بیش اسی طرح شروع ہوتے ہیں. نزلہ زکام, گلا خراب ہو گیا, لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ ایسے ہی آج کل نزلہ زکام ہو رہا ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے, وہ میں رات کو ذرا سا سویا نہیں تھا نا صحیح طرح سے, تو جسم میں درد ہو رہا ہے. لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں جو سب سے جو زیادہ خرابی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈینگی ہے کا جو وائرس ہے, وہ جو میں نے پہلے بتائی ہے, اگر یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہو نا تو یہ ڈینگی کچھ نہیں کرتا. اچھا, کچھ بھی نہیں کرے گا. اگر آپ رات کو جلدی سو رہے ہیں, پانی خوب پی رہے ہیں, اچھی غذا کا استعمال کر رہے ہیں, اور میں نے پچھلی دفعہ یہ نہیں بتا پایا کہ اچھی غذا کا کیا مطلب ہے. یہ برگر ورگر یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھی غذا کا مطلب ہے کہ آپ جنک فوڈ بالکل استعمال نہ کریں, گھر کی پکی ہوئی تازہ غذا کا استعمال کریں, گھر میں رکھا ہوا بھی کھانا نہیں کھائیں.
اور اس میں سب سے زیادہ پرائرٹی آپ دیں سبزیوں کو, دال کو, انڈا ہے, دودھ ہے, فروٹس ہیں, جوسز ہیں, اس طرح کی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں, کبھی کبھار مرغی کا گوشت بھی کھا لیا, کبھی کچھ اور بھی لے لیا, لیکن اگر آپ مرغن غذائی کھاتے رہیں گے تو وہ آپ کی امیونٹی نہیں بڑھاتا. تو اب موسم ٹھنڈ آنے والا ہے, تو آپ سبزیوں کو جتنا استعمال کریں گے آپ کی قوت مدافعت, اگر مچھر کاٹ کے بھی چلا گیا کم وقت خود بیمار ہو جائے گا تو وہ خود بیمار ہو جائے گا, آپ نہیں بیمار ہوں گے. بہت اچھی بات کیا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے وائرس سے بچنے کا. تو ڈینگی سے بھی جو ہے آپ اس طرح سے بچ سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں کو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ سمٹم, یہ شروعات ایسی ہی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بہت سیویئر قسم کا درد ہوتا ہے اور بہت تیز بخار 103 104 چلا جاتا ہے. لوگ پھر وہی بات کہ وہ کوئی پیراسیٹامول کسی بھی نام سے مارکیٹ میں جو آ رہا ہے وہ لے لیا لوگوں نے, اور کہنا ہاں ڈاکٹر صاحب اب بخار تو اتر گیا ہے, لیکن پھر صبح بولا کہ اتر گیا, پھر شام کو پھر چڑھ گیا اور درد نہیں جا رہا ہے, اسی میں 3-4 دن اسی میں گزر جاتا ہے. لیکن اس میں سب سے خرابی کیا ہوتی ہے؟ جو خرابی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جس میں کہ اگر آپ کو ڈینگی ہے یا وائرس ہے تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, نہیں لینا چاہیے, وہ لے لیتے ہیں, اسٹرکٹلی نہیں لینا چاہیے. اور ہمارے بہت سارے ناتجربہ کار ڈاکٹرز جو ہیں, کیونکہ ڈینگی کا بہت زیادہ اب شروع ہوا ہے 2005 میں, جب میں کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا تو اس وقت نیا نیا آیا تھا, تو میں نے بھی بڑی اس کے اوپر اسٹڈی کی, تو پتہ لگا بہت سارے ڈاکٹروں کو نہیں پتا. تو اس وقت 2005 میں 52 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. شاید آپ کو یاد ہوگا, ایک میس ہو گیا تھا, لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ڈینگی کیا چیز ہے, ڈینگی کیا ہے. ہر تھوڑی دیر میں یہ چلتا تھا, پھر اس کے ٹیسٹ کرانے پہ پیسے بہت چارج کیے جاتے تھے, اس کے اوپر فائٹ کی. تو وہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہی تھا کہ لوگ چونکہ سیلف میڈیکیشن خود سے اپنی دوائیاں لیتے ہیں, تو لوگ یہاں تک اینٹی بایوٹک بھی خود سے لیتے ہیں. اچھا, ٹھیک. لوگ درد کی دوائیاں خود سے لیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جس میں کہ آپ کو یہ پلیٹلیٹس کم کر دیتا ہے. جو آج کل سن رہے ہیں نا, جو نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پلیٹلیٹس, اب پلیٹلیٹس جب کم ہوتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے. اب اس میں درجہ ہے, یہ ڈینگی جو ہے یہ ہیمریجک بیماری ہے. اگر خون نکلنا شروع ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو کہ یہ ہیمریجک ڈینگی, ہیمریجک فیور ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر اس میں مزید خرابی ہوتی ہے تو بندہ شوق میں چلا جاتا ہے. ہیمریجک کا مطلب ہوتا ہے کہ جی منہ سے خون آ رہا ہے, گم سے خون آ رہا ہے, کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں اس کے. اور کم کب ہوتا ہے؟ جب آپ اینٹی بایوٹک خود سے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی درد کی گولی آپ خود سے استعمال کرتے ہیں. ایک کال ہے اور ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی, مصباح میرا نام ہے جی, گلستان جوہر سے بات کر رہا ہوں میں. جی بات کیجئے. اچھا, سوال میرا ذرا کیسر سجاد صاحب سے بات کریں گے. جی بالکل, میں سن رہا ہوں, بات کیجئے مولانا صاحب. میں ڈینگی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیسر صاحب. جی. اچھا, ایک تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ سر آپ نے ایسا ایک پروگرام شروع کیا ہے جو لوگوں کے لیے بہترین اویئرنیس لا رہا ہے, کیونکہ آج کل میرے خیال میں جو بہت ہاٹ ہے ہسپتالوں کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب سے یہ اموات کے بارے میں تشہیر ہو رہی ہے تو لوگ اور خوفزدہ ہو گئے. اچھا, پوچھنا یہ تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ اگر ہمیں محسوس ہو یہ سارے سمٹمز جو آپ نے بتائے ہیں تو امیڈیٹ پریکاشن کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کو لائیو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. ان کا یہ مسئلہ تھا کہ جی ایک تو فرسٹ ایڈ کیا ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ تھینک یو سو مچ, آپ لوگ پسند کر رہے ہیں. ہماری ٹیم کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا, اور ان ڈاکٹرز کا بھی شکریہ جو آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ انفارمیشن دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ وہی سیم چیز جو آپ ابھی شروع سے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا خیال کرنا ہے, کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کیا چیز کرنی ہے. ان کا سوال یہی تھا. یہی تھا کہ جی ایک تو اگر کوئی اموات کا سنتے ہیں کہ جی ڈینگی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو وہ پریشان کن بات ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ جو خود آج اگر بخار ہے یا زکام ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھر میں ہی جو میڈیسنز کا نام ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں, جو کچھ میڈیسنز کا نام نہیں بھی لے رہے ہیں, تو وہ آپ گھر میں جب لینا شروع کرتے ہیں تو یہ مرض کو آپ بڑھا دیتے ہیں. مگر اس ساری باتوں کے جواب ہم آپ کو دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अभी हमारे पास कॉल भी आई थी, वो भी ये जानना चाहते हैं कि जी अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आने लगे तो फर्स्ट एड यानी पहला आपको क्या इलाज शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि जी जब हम ये सुनते हैं कि इस वजह से, इस मर्ज की वजह से मौत वाक़या हुई तो हम खौफज़दा हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर अब आप रोशनी डालिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो बल्कि चाहता था कि इस तरह का सवाल हो कि मैं उस पर बताऊं। देखिए किसी चीज़ को मैं अक्सर देखता हूं कि किसी को बताता हूं मरीज़ को कि ये आपका जी ये प्रॉब्लम हो गया है, अब ये कैंसर होने वाला है। डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे हैं। ये डराना और अवेयर करना ये दो अलग चीज़ें। ठीक है। अगर आप किसी को देखते हैं कि जी डेंगू से उसकी डेंगू से मरना नहीं चाहिए। ठीक, ये क्लियर मैं बता दूं लोगों को कि डेंगू बुखार में कराची जैसे शहर में मरना नहीं चाहिए जहां पे हर चीज मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। सही। हम सिर्फ ये डर जाते हैं अच्छा मर गया डेंगू से तो बस परेशान हो गए। परेशान नहीं, हल सोचें। आप फौरन मालूमात करें कि यार कैसा डेंगू क्या चीज़ है भाई, क्यों मर गया, क्या हुआ था। लोग मरता वही है जो केयरलेस होता है, जिसको कोई फिक्र नहीं है कि ठीक है जब होगा तो देखा जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं कि यार ये छालिया नहीं खाओ, ओरल कैंसर, अरे डॉक्टर साहब जब होगा तो फिर देखेंगे यार, अभी क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी तो नहीं है ना डॉक्टर साहब। तो ये कोई बात नहीं है। अब डेंगू से जो प्रॉब्लम जो मैंने बताई आपको, उसमें लोग मरेंगे जो लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से कर रहे हैं या जिनको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और वो डेंगू का बंदा है, उसको जो बुखार हो रहा है, जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो डेंगू की वजह से है और वो खुद से मेडिकेशन ले रहा है, कोई एस्पिरिन ले रहा है या ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जिसकी वजह से उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और उसको पता भी नहीं है कि अगर बुखार है 2 दिन से तो उसको एक टेस्ट आता है, खुद से जाके करा ले, CBC बिल्कुल वो करा ले, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जाकर करा ले किसी की लेबोरेटरी में जो ये समझ ले कि अच्छा लैब हो, आपको डराए नहीं, वो लैब से आप करा लें। आप खुद पता कर लें, किसी को भी बता दें, वो लैब वाला बता देगा यार मेरे प्लेटलेट्स के सही है। लेकिन अगर कितने होने चाहिए डॉक्टर साहब? तकरीबन देखें 2.5 लाख से और 4 लाख के करीब होना चाहिए। ठीक है। और खतरे की घंटी कहाँ बजती है? देखिए खतरे की घंटी तो ये है कि 1 लाख से नीचे आ रहा है और खतरे की घंटी वो होती है कि जब आपको बुखार है उसमें किया ये जाता है कि आप देखते हैं कि आपका कम आ गया है। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट डे फिर कराना चाहिए। अच्छा। आपने देखा कि जी ये तो 1.5 लाख पे था, अब तो 1.25 लाख हो गया है। ठीक है। तो फिर तीसरे दिन फिर कराना चाहिए। तो आप पता लगा कि 100 से कम है तो फिर आपको डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, आप खुद कुछ ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं 3 लेके कि देखिए 3 दिन से मैं करा रहा हूं डॉक्टर साहब, ये मेरी प्लेटलेट्स गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके प्लेटलेट्स 10,000 20,000 पे भी आ जाते हैं और आपको पता नहीं लगता, आप नॉर्मल चल रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी गिर सकते हैं। किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता आप शेव करते वक्त या खवातीन के किसी जगह से भी, मुंह से, नाक से, कान से, कहीं से भी खून निकलना शुरू हो गया जी, तो वो जानलेवा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को पता चले कि जी उनके प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, तो ये जो आजकल डॉक्टर्स भी बताते हैं, हम हर्बलिस्ट भी बताते हैं कि जी आप जो पपीते के पत्ते हैं उसका अर्क या उसका जूस पिएं, उससे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। या WBC के कम होने से भी वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बताएं, वो उससे कंप्लीट होता है? मैं इस पे बिल्कुल कोई सच अनसाइंटिफिक बात मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसा कि वो कह रहे हैं ना कि मर जाता है तो खौफ होता है। ठीक है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जी पपीते का रस है या नींबू डाल रहे हैं या फला, मैं कहता हूँ सब कुछ करें आप, ठीक है, जो भी है बढ़ता होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं बढ़ता है, मुझे पता नहीं है, साइंस ने इसको कोई पेपर कभी भी कोई साइंसदान ने नहीं पेश किया कि ये और होता होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ आपके तवज्जुह से कि अगर आप बीमार हैं, आपको लगता है कि बुखार है और आप सब एहतियात भी कर रहे हैं, तो आप एक CBC करा लें, सब चीज़ें करते रहें। ठीक है। तो पानी भी वो कर रहे हैं, पपीते का पत्ता ले लें, कुछ भी कर लें, जो आपको कहता है सबकी बात माने, लेकिन आप CBC जरूर कराएं। अगर उसमें प्लेटलेट्स रोजाना गिर रहे हैं तो खुदारा सुसाइड ना करें।
بالکل خودکشی نہ کریں. یہ سوال میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب سے کیا کیونکہ بہت سے لوگوں کے جی بالکل گھر میں ہی وہ یہ شروع کر دیں گے علاج جی سیب کے جوس میں لیمو کا عرق ملا کے یا چقندر کا عرق ملا کے پی لیتے ہیں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں, ٹی وی میں بھی بتاتے ہیں, مگر وہ اس کے ساتھ علاج کے ساتھ آپ ایک ایکسٹرا آپ لے رہے ہیں. اچھا, جو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ یہ بتاتے ہیں نا جی ان سے میرا ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدارا دیکھیے جو لوگ مرتے ہیں نا وہ آپ کے کہنے پہ یہی عمل کرتے ہیں اور مرتے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دوائیاں سوٹ کرتی ہیں کہ بھئی یہ اس بیماری کے لیے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہے پھر بھی بندہ مرتا ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیب کا پانی یا پپیتے کا پانی یہ بالکل کرتا ہوگا, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% یہ صحیح ہے. اسی کے اوپر آپ نہ بیٹھ جائیں. تو آپ نہ بیٹھ جائیں. میرا کہنا کہ یہ سائنسی دور ہے. ٹھیک ہے. آپ ایسے سائنسی دور میں, پھر میں کہہ رہا ہوں کراچی جیسے شہر میں آپ رہ رہے ہیں, اچھی لیبارٹریز موجود ہیں, سب کچھ ہے, آپ کو کچھ نہیں لگے گا, کوئی زیادہ پیسے نہیں خرچ ہوتے. آپ جائیے سی بی سی کرائیے, آپ دیکھیں کہ آپ کا تو جو نارمل رینج لکھا ہوا ہے اس سے کم ہے, یا لیب والا بتا دے گا ہاں یار آپ کے پلیٹلیٹس کم ہیں. پھر آپ دوسرے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھانا اسی دن دکھا دیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ابھی دکھاتے, تو آپ دوسرے دن پھر سی بی سی کرائیں. یہ ساری پپیتے والا کام کرتے رہیں آپ, سی بی سی پھر کرائیں, دوسرے دن بھی دیکھیں. اگر وہ مزید کم ہو رہا ہے تو آپ کو تشویش ہونی چاہیے, پھر بھی مت جائیے ڈاکٹر کے پاس اگر آپ نہیں چاہتے ہیں, ورنہ جانا چاہیے آپ کو. لیکن اگر آپ پھر بھی تیسرے دن پھر آپ کراتے ہیں اور پھر بھی گر رہا ہے, تو پھر خدا نہ ضرور جا کے سائنٹیفک طریقے سے علاج کروائیں, پتہ چلے, پھر وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. اور جائیں تو کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جو پپیتا اور پانی کا بتا رہا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے مزید آپ پرابلم میں آ جائے گا. یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو ان کا سوال تھا بہت اچھا, کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی مرتا ہے تو خوف زدہ کی بات نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس آدمی نے کیا کوئی سائنٹیفک طریقہ علاج کو فالو کیا تھا. سب کچھ کریں جو بھی کوئی کہتا ہے, میں تو کسی کو بھی منع نہیں کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں, میں کہتا ہوں آپ بالکل کریں جی, ان کی بات مانیں. گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتی ہیں, دیتے ہیں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ اس کو بالکل آپ اسی کے اوپر لگ گئے. اگر آپ اس پر ریلائی کرتے ہیں تو وہ لوگ انتقال کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ مطلب اس میں ڈاکٹرز کی بھی غلطی ہے کہ جو لوگ شروع میں آتے ہی اینٹی بائیوٹک اور ایسی درد کی دوائیاں, جو دو ٹیبلٹ جو میں زیادہ سنتی ہوں لوگ لیتے ہیں, ایک تو پیناڈول ہے اور ایک کیلپولس کی کوئی ٹیبلٹ ہے, تو یہ کس حد تک آپ ان کو ایڈ دے رہی ہیں کیا؟ نہیں, اس لیے کہ یہ بتانا ہم لوگوں کو بتانے یہاں پہ دیکھیے, میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ پیراسیٹامول ہے. آپ یہ پیراسیٹامول کسی بھی صورت میں لے سکتے ہیں, لیکن کسی کمپنی کے برانڈ میں نہیں بات کروں گا, کسی کو ایڈ دینا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کوئی بھی بہتر یہی رہتا ہے یہ اس صورت میں آپ کریں کہ دیکھیں جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ ہر چیز کرتے ہیں لیکن جا کے خود سے دوا لے لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پرابلم ہے تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جی میں صبح ٹھیک تھی, شام میں بخار ہو گیا, دیکھیں جی ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بھی بندہ ہوتا ہے کہ صبح دفتر سے جی میں بالکل گیا ہوں, شام میں آیا ہوں تو جی مجھے پرابلم ہو گئی, ڈاکٹر کو کتنا ہے. لیکن ہمارے یہاں 3-4 دن اس کو خوب محلے والے بھی, گھر والے بھی, میڈیکل اسٹور والے بھی دوا دے دے کے, اور جب بہت برا حال ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس وقت تک بیماری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں 2 دن میں صحیح بھی کر دیں, اب پھر صحیح بھی کر دیں. تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہاں مہنگائی بہت ہے اس وقت, جو اتنا برا حال ہے دوائیوں کا, دوائیوں کی قیمتیں روز بروز بڑھاتی چلے جا رہے ہیں. آپ جائیے ایک دوا لینے کے لیے, کل آپ نے اگر 10 روپے کا لیا تھا تو وہ جا کر اب 15 روپے کا ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک کال بھی ہم لے رہے ہیں, کال لے رہے ہیں. السلام علیکم جی مسز اشتیاق, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے گا. جی جی. اچھا, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے پیرنٹس کو ڈینگی ہو گیا تھا ملتان میں, تو وہاں میں یہاں سے پپیتے کے پتے بہت سارے لے کے گئی تھی. ان کو بہت بڑے ہاسپٹل میں داخل کیا تھا. میری امی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی تھی, اور میرے والد کی بھی یہی حالت ہو گئی, دونوں کی. اور مگر میں نے پپیتے کے پتے جو ہیں ان کو گرائنڈ کر کر کے پلاتی گئی, اور ان کی جو ہومیوپیتھی میڈیسن تھی وہ بھی ساتھ میں دے رہی تھی. مگر اس کے باوجود ان کا ڈینگی جو ہے بہت شوٹ کر گیا تھا, بہت زیادہ ہو گیا تھا. ایون وہ نہ ہل سکتی تھی اور نہ وہ کچھ حرکت کر سکتی تھی, نہ بول سکتی تھی, اس حد تک ان کی حالت ہو گئی تھی.
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ پپیتے کے پتے بے شک پلائیں یا آپ ان کو ہومیوپیتھی بے شک دیں، مگر جو ایلوپیتھی میڈیسنس ہیں وہ ضرور یوز کریں. تو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ تمام لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. یہ جو پپیتے کے پتے بہت مشہوری کر دی ہے، ان میں اتنی وہ نہیں ہے، اس میں وہ اثر نہیں ہے. میں نے یوز کر کے دیکھے ہیں اور بہت زیادہ یوز کیے ہیں اپنے والدین کے لیے، اس میں کوئی فرق نہ پڑا. اور جو علاج ہوا وہ ڈاکٹر صاحب کی دوائیوں سے علاج پڑا اور ان کو وہ پلیٹلیٹس لگائے گئے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال کرنا آپ کو؟ نہیں، انہوں نے گائیڈ کیا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انہوں نے گائیڈ کیا، بہت اچھا گائیڈ کر لیا، اپنا تجربہ بتایا. یہی بات جو ہے ہماری جو بات ہے اس کو انہوں نے پروف کیا کہ سوال میں نے اسی لیے آپ سے کیا تھا کیونکہ لازمی سننے کو مجھے بھی آتا ہے، حالانکہ میں خود بھی ایک ہربلسٹ ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو آپ جس کے بس کنٹرول میں رہ کے جو چیز کر سکے. لیکن جو چیز ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ فرح، آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، لے مین کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا آپ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں پپیتے کا پانی بس اسی کا بولیں، دوا نہیں دیں. آپ نہ بولا کریں دوا کھائیں، آپ صرف پپیتے کا بولا کریں. ڈاکٹر صاحب اب آپ بتائیے، اس قوم میں تھوڑا سا میرے خیال میں کیا ہو گیا ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں، میں تو یہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ نہ پلائیں، بالکل پلائیں، اسے پڑھتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اوپر بالکل بھی آپ وہ ریلائی کر کے نہ 100% نہ کر کے بیٹھیں. جی، آپ کو سائنٹیفک طریقے سے ضرور جو اس کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے اس کو چیک کریں. اگر وہ ہو رہا ہے، اگر زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو ہاسپٹلائز کیا جائے گا. اگر پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں پھر آپ کو پلیٹلیٹس دیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ٹوٹل جو ہے نا ایک کتنے دن کا یہ رہتا ہے اور کب سے کب مطلب اس کو شروع کر دینا چاہیے؟ یہ ایک کال کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے؟ ہیلو جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے یہ بتانا تھا کہ 1 مہینے پہلے تقریباً نا بچے کو یہ ڈینگی کا فیور ہوا تھا، تو ابھی 1 دن پہلے ہم نے اس کا لیب سے ٹیسٹ کروایا CBC کا، تو اس کی جو پلیٹلیٹس کے لیولز آ رہے ہیں وہ 283 × 10^9#L آ رہے ہیں، اور یہ WBC جو ہے وہ 12.0 × 10^9#L آ رہے ہیں، اور مونوسائٹ بھی اس کے انکریز ہوئے ہیں 10.6. ذرا سا آپ یہ تھوڑے سے رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ رپورٹ کیا نارمل ہے، یہ دوبارہ تو نہیں CBC ریپیٹ کرنا پڑے گا کچھ عرصے بعد؟ نہیں، بالکل بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیے اس میں کوئی سوال تو نہیں، ان کو ذرا گائیڈ کر دوں کہ کوئی یہ رپورٹ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا سمٹم موجود ہے تو آپ نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ کرائیے، CBC دوبارہ کرائیے، اور اس میں دیکھیے کہ یہی رپورٹ اسی جگہ پہ کم و بیش تھوڑا بہت کم یا زیادہ رہتا ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کوئی اور وائرل پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی یورین انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ اور، تو وائرل آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں لگتا، وائرل یہ رپورٹ ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی ٹھیک ہے. جی رپورٹ ٹھیک ہے آپ کے بچے کی، اور آپ اور مزید اس کا خیال رکھیں، ایک آدھ رپورٹس اور کروا لیں تاکہ اگر سمٹم موجود رہتا ہے تو اگر سمٹمز موجود ہیں، اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، یا بہت بچے اکثر نہیں بتا پاتے ہیں، کم ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کرانا چاہیے. اور سب سے جو بڑی بات ہے اس میں میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ ضرور مشورہ کر لیں. اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو ضرور مشورہ ضرور کر لیں. جو آپ کا قریبی جنرل پریکٹیشنر جو آپ کے گھر کے قریب کلینک ہوتے ہیں، جو بہت سارے وہ اس میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ ان سے معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اچھا، اور ایک بڑا مسئلہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بھی سن رہے ہوں گے اور میں بھی سنتی ہوں، اور اکثر میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں فیس بک پہ کہہ لیں یا دوسری جگہ پہ نیوز میں بھی، کہ کتے کے کاٹنے سے جو آپ اس سے بھی شاید موت واقع ہوتی ہے، یا آپ کس حد تک بیمار ہو جاتے ہیں، یا کون سا انفیکشن یا وائرس آپ کو پکڑ لیتا ہے. ریبیز ایک بیماری ہے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے. مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لوگوں تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اس جدید دور میں ہم کتے کے کاٹنے کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو
ENT का डॉक्टर हूँ, कुत्ते उत्ते से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। लेकिन लोगों की थोड़ी सी इतना जरूर है कि लोगों को फिर वही बात के अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका एक तो ये है कि जो मैंने पहले बात करते हैं और हमेशा करता रहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुत्ता ना रहे तो ये बीमारी नहीं होगी। इस बीमारी का नाम है रेबीज। ठीक है। मतलब रेबीज जो बीमारी, जो वायरस है वो रेबीज है। और जो इससे जो बीमारी होती है वो मेनिंजिस, जो दिमाग के अंदर की सोजिश हो जाती है, उसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस। ठीक है। वो हो जाता है। और अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया ये हो जाता है कि जी आपको बंदा जो है वो अंधेरे में रहना पसंद करता है और पानी उसके लिए मौत है। पानी देख लेता है तो वो क़यामत हो जाती है और वो फिर बंदा ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता है अगर हाइड्रोफोबिक हो गया तो इसलिए कुत्ते के काटने से बचना चाहिए। कुत्ता काटे क्यों? क्योंकि इसका एंड रिजल्ट ये है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कुत्ता पालतू है, घर का कुत्ता है या पड़ोस का कुत्ता है, आप जानते हैं उसको या किसी के घर गए हैं, उसको काटा है, तो अगर मालूम कर लें कि ये वैक्सीनेटेड है, ठीक है, वो नॉर्मल जैसे कराते हर महीने या जो भी साल में, तो फिर तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है। कोई परेशानी की नहीं, ना कोई आपको कोई एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आपके मोहल्ले में कोई कुत्ता है, आप उसको देखते रहते हैं कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कुत्ता घूम रहा होता है और वहीं रहता है। अगर उसने काट लिया आपको, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, कोई उसको इंजेक्शन नहीं लगवा रहा, कोई उसको वैक्सीन नहीं लगा रहा, तो लेकिन उसने काट लिया, तो आप एकदम परेशान नहीं हो जाए। जिस जगह काटा है उसको एंटीसेप्टिक से वो सफाई हो जाती है। अगेन आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें। लेकिन ये जरूर मैं आपको बता दूं कि परेशानी की बात नहीं है, आप उस कुत्ते को वॉच करें। अच्छा। अगर वो कुत्ता वहीं रहता है जैसे आपके नजर में रहता है, आता जाता रहता है और नॉर्मल है, डल होके नहीं बैठ गया है या बहुत ज्यादा भूखना नहीं शुरू हो गया, ठीक है, तो फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल परेशान। लेकिन इसमें एक चीज नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन कुत्ता अगर गायब हो गया, आपकी नजर से गायब है, नहीं मिल रहा, तो आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर कुत्ता आपको देख रहे हैं कि नजर आ रहा है लेकिन पता नहीं जरूरत से ज्यादा भौंक रहा है, तो आपको लगाना चाहिए। अगर कुत्ता डल बैठा हुआ है, एक जगह पे बैठा हुआ है, पहले तो बड़ा आराम से घूमता था, लेकिन अब इसको हर दफा देखता हूँ बैठा ही रहता है, तो आपको लगाना चाहिए। ये वो चीज है जो आपको समझना चाहिए। ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए जाके रेबीज लगा ले। और दूसरी, आखिर में जब प्रोग्राम खत्म कर रही हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी जो वैक्सीन है वो इतना प्रोड्यूस करें यहीं पाकिस्तान में। और चीजें बहुत हो रही हैं, हम क्यों इंडिया से वैक्सीन मंगाते हैं, हम क्यों चाइना से वैक्सीन मंगाते हैं, अपने घर में वैक्सीन बनाएं भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। और कोई भी फीडबैक, कोई भी सवाल, कोई भी मैसेज आप करना चाहें, हमारे यूट्यूब के पेज पे जाके आप सवाल कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।